बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, इमरान खान साहब की रिहाई का काउंटडाउन बाज़ाब्ता तौर पर अब शुरू हो चुका है। अगला 1.5 से 2 महीने इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल हो चुके हैं। अमेरिका के जो नामज़द सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, कामयाब सदर हैं इलेक्शंस में, और 20 जनवरी को उन्होंने चार्ज संभालना है अपने ओहदे का। तो उन्होंने जो अपने खसूसी मिशंस के लिए, यानी कि अमरीकी सदर के या फिर अमरीकी हुकूमत के जो खसूसी मिशंस होंगे, उसके लिए उन्होंने अपना खसूसी एलची, खसूसी नुमाइंदा, खसूसी एनवाय जो है मुकर्रर किया है रिचर्ड गरनैल को। और उनके पहले तो ट्वीट्स ने तबाही फेरी हुई थी, और अब जो उन्होंने गुज़श्ता रात अमरीकी न्यूज़ टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू ने तो मज़ीद तबाही फेर दी और इस बात को क्लियर कर दिया है कि जो रिचर्ड गरनैल है, वो उनका जो अकाउंट, ट्विटर का अकाउंट है, वो जाली नहीं है, वो हकीकत के ऊपर मबनी है। जो हुकूमत की जानिब से बयानिया बनाया जा रहा था कि उनका अकाउंट नहीं है, वो हकीकत के ऊपर है। और खुद खुल कर जब उन्होंने ये गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग है। 4 से 5 मिनट की गुफ्तगू है पाकिस्तान से मुतालिक। उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं, और कुछ लोग ये भी फरमा रहे हैं कि अमरीकी मुदाखलत पहले दुरुस्त नहीं थी तहरीक इंसाफ के लिए, तो अब जो अमरीकी मुदाखलत है वो कैसे पाक हो गई, या फिर ये हलाल कैसे होगी, उसके ऊपर भी तसल्ली बख्श जवाब देंगे। और रिचर्ड गरनैल के पीछे बुनियादी तौर पर ऑब्वियसली अमरीकी नामजद सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं। वो जानते हैं क्या हो रहा है, और अमरीकी पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी पब्लिक, नव मुंतखब जो अमरीकी हुकूमत है, वो इमरान खान से मुतालिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक क्या सोचते हैं, और क्या वो पीटीआई और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुमासलत रखते हैं, कौन सी चीज़ें कॉमन हैं, उनके ऊपर भी कुछ पर्दा जो है वो उससे उतरा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब को तकरीबन 500 कुछ दिन हो चुके हैं कि वो जेल के अंदर हैं। पूरा पाकिस्तान जानता है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात बनाए गए हैं वो जाली हैं, वो सियासी मोटिवेटेड हैं, वो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, और कुछ हकीकत के ऊपर मबनी नहीं है। 9 मई 2023 के वाक़यात हूँ, उनके अंदर इमरान खान साहब को फ़ौजी अदालत में घसीटना हुकूमत का एक प्लान था। जनरल फैज़ हमीद को भी जो उनकी प्रोसिक्यूशन की जो की गई, या उनके खिलाफ जो ट्रायल के हवाले से जो प्रेस रिलीज आई थी, उसके अंदर भी इसी चीज़ का जिक्र था। और फिर जो 25 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को जो फौजी अदालतों की जानिब से सज़ा सुनाई गई, जिसमें 2 साल से 10 साल तक की सज़ा सुनाई गई, उसके अंदर भी मास्टरमाइंड का जिक्र था। तो ये प्लान पूरा था कि इमरान खान साहब को इस फौजी 9 मई 2023 के वाक़यात की आड़ में इमरान खान साहब के खिलाफ उनको मास्टरमाइंड डिक्लेयर करके उनको खुदा न खास्ता कि खौफनाक किस्म की सज़ा सुनानी थी, जिससे आपको याद होगा कि साबिक सदर, साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी इसी तरीके से सज़ा सुनाई गई थी। यही प्लान इनका था इमरान खान से मुतालिक। वो क्या कहते हैं कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह बनाता है, और होता वही है जो अल्लाह का प्लान होता है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तो शहीद हो गए, उनको फांसी लगा दी गई, लेकिन इमरान खान के वक्त ऐसा नहीं है। उस वक्त सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का दौर नहीं था। जो मेन स्ट्रीम मीडिया था ज़ियाउल हक के दौर में, डिक्टेटर ज़ियाउल हक के दौर में, वो भी मतलब जो मीडिया उन्होंने कंट्रोल कर रखा था। कोई ख़बरें, अखबार, या कोई मतलब ये कि रसायल वगैरह के अंदर भी चीज़ें नहीं छपती थी। अगर छपती थी तो बड़ी कंट्रोल्ड हुआ करती थी। जो आज पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, जो आज सूरत हाल है, फिर भी थोड़ा सा डान या कोई और अखबार, अंग्रेज़ी के जो अखबार आते हैं, वो कुछ ना कुछ लिख देते हैं। उनकी थोड़ी सी वो ना जर्नलिज्म वाली जो एक लाइन है वो जाग जाती है। अदरवाइज बाकी सारा मीडिया कंट्रोल है। और तो और वो जो हमारी हुकूमत है या फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उनके तर्जमान बने हुए हैं, स्पोक्स पर्सन से भी बढ़कर मामलात बने हुए हैं। लेकिन कुछ सहाफ़ी हैं सर फिरे हम जैसे, मैं एक छोटा सा उसमें एक हिस्सा हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं जो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाते हैं। और खुशकिस्मती है इमरान खान साहब की कि उनका जो इस वक्त लड़ाई है जो चली, तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ये सिटीज़न मीडिया जो है वो अपने रूज के ऊपर था, और इंटरनेशनली ग्लोबल विलेज एक दुनिया बन चुकी है। तो उसकी वजह से इमरान खान के हक़ में आवाज़ें आना शुरू हुई। और फिर प्लान तो अल्लाह का ही होता है ना, कि जो इंसान बनाता है वो कामयाब नहीं होते। तो तमाम तर
ہر طریقے سے حربہ اختیار کیا گیا. خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا, سزا سنا دی گئی, تحریک انصاف کے اوپر آلموسٹ پابندی لگا دی گئی, ان سے انتخابی نشان چھین لیا گیا, الیکشن میں پی ٹی آئی کو حصہ نہیں لینے دیا گیا. سپریم کورٹ میں قاضی بیٹھا ہوا تھا, قاضی فیضی صاحب, قاضی صاحب نے اڑا کر پی ٹی آئی سے نشان چھین لیے, امیدوار واپس لے لیے, پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کے اوپر ان کو کر دیا گیا, بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئیں, گھروں کے اوپر چھاپے مارے گئے, خواتین کو مطلب ہر طرح سے جو مظالم ہو سکتے تھے وہ کیے. پھر یہ نہیں کہ جب آپ عوام نے فیصلہ سنا دیا تو آپ سر خم تسلیم کریں, تو ایسا بھی نہیں کیا. پھر عوام نے فیصلہ سنایا 8 فروری کو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کے حق میں, اور پھر فارم 45 آیا, فارم 45 پی ٹی آئی کے فیور میں. لیکن پھر انہوں نے کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہم نے تو سب کچھ کر دیا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, مرضی کا الیکشن کمیشن ہے, مرضی کے ریٹرننگ آفیسرز ہیں, مرضی کی جو نگران حکومت ہے, مرضی کا آئی جی, ڈی آئی جی, ہر انتظامی عہدہ ہر آپ کے پاس ہے, سارا کچھ کنٹرول آپ کے پاس, انٹرنیٹ موبائل سروس آپ نے بند کی, آر ایم ایس جو آپ نے ای ایم ایس جو بنایا تھا وہ بھی آپ نے خاموش کرا دیا, کسی تک اس کی بھنک تک نہیں پڑنے دی. پھر بھی نتیجہ الٹ آ گیا, ایسا کیا ہو گیا؟ لیکن فارم 47 کے ذریعے پھر ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا, اور آتے ہی اپنی حق میں قانون سازی, سپریم کورٹ کو کنٹرول میں کرنا, عدالتوں کو, ججز کو اپنا ان کے اوپر پریشر ڈالنا, مطلب جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا. پھر یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہی کیسز جو پاکستان کے عمران خان کے ہیں اسی طرح سے کیسز ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر تھے, تو یہ سمجھ کے بیٹھی ہوئی تھی ہماری حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہمارے کرتا دھرتا. ظاہر ہے سارا کچھ تو کنٹرول بائی ڈونلڈ لو اینڈ جو بائیڈن انتظامیہ. تو وہاں پر وہ اللہ نے ایسا کیا کہ وہاں پر ٹرمپ جیت گئے, اور ٹرمپ کو بھی آلموسٹ وہی سرکمسٹانسز کا سامنا تھا جو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ہے. تو وہاں پر وہ جیت گئے, لیکن پاکستان کی طرح حال نہیں ہوا کہ پاکستان میں عوام نے جس کو ووٹ دیا حکمران کسی اور کو بنا دیا, لیکن وہاں پر عوام نے ٹرمپ کو ووٹ دیا, تو پھر ٹرمپ کی جماعت ہی رول میں اقتدار میں آ رہی ہے. تو انہوں نے اپنا جو نمائندہ خصوصی مقرر کیا رچرڈ گنیل, انہوں نے ٹویٹس کیے, فری عمران خان, تنقید شروع کر دی گئی پاکستان میں, پریشانی بڑھنے لگ گئی, 1 نہیں 2 نہیں 2 4 نہیں درجن کے قریب انہوں نے ٹویٹس کر دی اور کھل کر موقف اختیار کیا. پھر ان کی ٹویٹس کے اوپر ملینز ویوز آنا شروع ہو گئے, 1 کروڑ 20 لاکھ, کہیں جو ہے وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 5 لاکھ 6 لاکھ, اس سے بھی جو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کروڑوں کے حساب سے جو ہے نا لوگوں نے وہاں پر ریاکشن دکھانا شروع کر دیا. میرے خیال میں جو 12 ملین ایک جو ان کی سب سے ٹاپ ٹویٹ کی تھی جس کے اندر انہوں نے کہا تھا فری عمران خان, جیو نیوز کو جو انہوں نے جواب دیا تھا, تو وہ 1 کروڑ 20 لاکھ سے اوپر چلی گئی. تو لوگوں کی, امریکیوں کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی کہ یار اٹس اے ہاٹ ایشو, کہ پاکستان کے اندر یہ ایشو چل رہا ہے. ادھر بھی ایشوز شروع ہو گئے پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور حلقوں کے درمیان, اور وہاں پر بھی ٹرانسفارمر کے اندر سے چنگاریں نکلنا شروع ہو گئی, پریشانی بڑھنے لگی, لوڈ شیڈنگ ہونے لگی. وہاں پر مذاکرات کرو جی, مذاکرات کرو, تحریک انصاف اور عمران خان سے مذاکرات کرو. مذاکرات بھی کرنا شروع کر دیے گئے تاکہ بہترین ڈیل حاصل کی جا سکے, کہ باضابطہ طور پر جب امریکہ ہمیں یہ کہے کہ بھائی چھوڑو عمران خان کو, پاکستان کے اندر بنیادی انسانی حقوق کو بحال کرو, جمہوریت کو بحال کرو, جو مینڈیٹ ہے جس کا اس کو واپس کرو, اور جو ایکچوئل جس کا عوام کو, جو عوام نے ڈیسائیڈ کیا ہے ان کو دو. تو انہوں نے کہا کہ بہترین ڈیل حاصل کر لیں, کیونکہ ہم نے تو 4 نومبر کو جو قانون سازی کرائی تھی وہی خان صاحب کو کہیں کہ وہ بس مان جائیں اس کے اوپر, اس طریقے سے کر کے نا شاید معاملات بہتر ہو جائیں. تو اب ایک جو پھر ساتھ میں یہ بھی تنقید شروع کر دی گئی کہ رچرڈ گنیل کا تو اوریجنل اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی تحریک انصاف کا اظہر مشوانی یا موسیٰ ورک یا پھر ارسلان خالد ٹائپ لوگ جو ہیں نا وہ چلا رہے ہیں اور وہ ٹویٹس کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کل نیوز میکس کو انہوں نے انٹرویو دیا, امریکی کیبل نیوز نیٹ ورک ہے بڑا, میں ان کی پوری پروفائل پڑھ رہا تھا, ہر جگہ کے اوپر دستیاب ہے. لگ بھگ وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 ملین سے زیادہ لوگوں کے گھروں میں یہ جو نیوز میکس ہے وہ دیکھا جاتا ہے. یوٹیوب کے اوپر بھی ان کے 2 کچھ ملین جو ہے سبسکرائبرز ہیں. اسی طریقے سے فیس بک کے اوپر بھی میسیولی تعداد ہے. تو انہوں نے کل انٹرویو دیا, اور انٹرویو بیسیکلی یوکرین رشیا اس ایشو کے اوپر بھی تھا, اور پاکستان کے اوپر جو یو ایس حکومت کی جانب سے جو 4 پاکستان کی اینٹیٹیز ہیں ان کے اوپر جو انہوں نے یہ بین لگایا کہ جو امریکی حکومت ہے, نامزد حکومت, جو بلکہ جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے میزائل پروگرام کو انہانس کر رہا ہے یا پھر کر رہا ہے. تو اس کے اوپر بیسیکلی گفتگو ہونی تھی. تو پھر اس کے جواب میں جو اینکر ہے اس کے سوال کے جواب میں جو رچرڈ گنیل انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہمارے
جو سیکٹری آئیں گے یا آئیں گے وہی بہتر جواب دیں گے. انہوں نے اس کے اوپر کافی کام کیا ہوا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ جب ٹرمپ کی انتظامیہ تھی تو پاکستان کی انتظامیہ کے ساتھ ان کے بہترین تعلقات تھے. عمران خان کا ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ عمران خان کے اوپر بھی وہی ایلیگیشنز اور وہی الزامات لگائے گئے تھے جس وقت رولنگ ایلیٹ ہے پاکستان کے اندر, جو امریکہ میں رولنگ ایلیٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا, کہ ان کے اوپر کرپشن کے ایلیگیشنز لگا دیے اور ایلیگیشنز لگا دیے. تو انہوں نے مماثلت ظاہر کی کہ عمران خان کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوا ہے, یا جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوا وہی پاکستان میں عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات بڑے اچھے تھے. پھر عمران خان کی تعریف کی کہ وہ سیاست دان نہیں تھے, وہ کرکٹر تھے, پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے. وہ وہی بات کرتے ہیں جو عام فہم بات ہوتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جب پاکستان جب امریکہ کو یا امریکہ نے انخلا کرنا تھا تو طالبان ٹرمپ انتظامیہ یعنی امریکی انتظامیہ کے درمیان برج کا کردار ادا کیا, فیسیلیٹیٹ کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے بہتر تعلقات ہیں. انہوں نے پھر کہا کہ ان کو جیل سے رہا کیا جائے, رہا کرنا ہوگا. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو میتھیو ملر ہیں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان, یعنی کہ جو امریکی وزارت خارجہ ہے یا دفتر خارجہ ہے, ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں, جو انہوں نے ملٹری کورٹ سے لوگوں کی سزاؤں کے اوپر اپنا ریئیکٹ شو کیا, تو وہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی اب سوچ رہے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اور پھر انہوں نے تنقید کی جو بائیڈن انتظامیہ کے اوپر, جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ بہت سارے اور معاملات میں جو بائیڈن انتظامیہ امریکی انتظامیہ نے ان 4 سالوں میں جس کو نظر انداز کیا, ان میں سے ایک بڑا معاملہ پاکستان کو نظر انداز کرنا تھا. پاکستان کو نہ صرف نظر انداز کیا گیا کہ جو کچھ پاکستان کے اندر جو ہوا اس کو بھی اگنور کیا گیا, اور اب ان کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے دیکھیں وہاں پر تو حالات کافی زیادہ سنگین ہو چکے ہیں. اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا وہ کھول کر کہنا چاہیے کہ بھئی عمران خان کو جو ہے وہ رہا کرو. اور کھل کر انہوں نے یہ گفتگو کی اور یہ کہا کہ انہوں نے جوڈیشل پروسیس کی بات کریں, بنیادی انسانی حقوق کی بات کریں, جو لوگوں کا حق ہے جو وہ چننا چاہتے ہیں جس کو, اس کی بات کریں. لیکن گول مول سا کمزور قسم کا انہوں نے کہا یہ رد عمل دیا جو کہ ان کا ویسے ہمیشہ سے رہا ہے. تو ایک چیز تو بڑی کلیئر ہو چکی ہے. جو کچھ لوگ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اب امریکی مداخلت ہمیں منظور ہوگی, بات بڑی سمپل ہے. 2018 کی جو منتخب حکومت تھی جس کو ڈونلڈ لو کے کہنے کے اوپر پاکستان کی حکومت ختم کر کے رجیم چینج کی گئی تھی, بیسیکلی امریکی مداخلت وہ تھی. اب وہ یہ نہیں کہہ رہے, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2024 میں جو الیکشنز ہوئے ہیں, 2024 میں جو مینڈیٹ عوام نے جس کو دیا ہے اس کے پاس ہونا چاہیے. بنیادی انسانی حقوق اور جمہوریت کی جو بقا ہے اس کی وہ گفتگو کی جا رہی ہے, اور فیئر ٹرائل کی گفتگو کی جا رہی ہے. عمران خان کے اوپر جعلی کیسز ہیں, ان کی رہائی کی بات کی جا رہی ہے. اس میں کہیں حکومت کے خاتمے کی تو بات ہو ہی نہیں رہی. ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی اصلی نہیں ہے. یہ جو لوگ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ یار دیکھیں یہ پھر مداخلت ہو گئی, یہ تو ایک اور جو ہے نا وہ رجیم چینج کی گفتگو کی جا رہی ہے. کوئی رجیم چینج کی گفتگو نہیں کی جا رہی. 2024 کے الیکشن میں ہر بچہ جانتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 2/3 سے زیادہ اکثریت حاصل کی ہوئی تھی. قومی اسمبلی میں, پنجاب اسمبلی میں, خیبر پختونخوا اور سندھ کے حد تک بھی کافی حد تک اچھی سیٹیں تھیں. تو وہ چھین کے آپ نے جعلی مینڈیٹ والے حکمران بٹھا دیے, تو آپ کہتے ہیں کہ امریکی مداخلت ہو گئی ہے. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر میکسیمم ہوتا بھی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عمران خان صاحب اس کے اوپر مان جائیں گے کہ نئے انتخابات کروائے جائیں, لیکن سکندر سلطان راجہ کے ہوتے ہوئے نہ, اور یہ نیوٹرل ہو کے عوام جس کو ووٹ کرنا چاہیں اسے ووٹ کریں. یہ تھا آج کا ویلاگ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو.